बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ मोहम्मद फ़ैसल। आपकी खिदमत में फ़ैसल मोहम्मद हाज़िर है। उम्मीद है कि आप सब हम खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज सबसे अहम ख़बर जो पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है वो शुगर के हवाले से थी। और अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरी पहली वीडियो देखते रहे हों तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में और उससे पहले अगर जो मेरे अखबारी बयानात पढ़ते हैं जो लोग या मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा हुआ कि मैंने एक माह कबल ये कहा था कि इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि वो इन शुगर कार्टेल्स और IPPs के जो माफियाज़ हैं उनके हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और ये ख़बर ज़रूर आएगी। वो के काम रोक दिया गया नहीं है, काम स्लो किया गया है, लेकिन लोग कह रहे थे कि काम उस पर रोक दिया गया है, ये रिपोर्ट रुक जाएगी और इमरान खान पे दबाव है। और बहुत सारे लोगों ने, बल्कि कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने तो मुझे इस बात पे चैलेंज कर दिया था कि ये आपकी गलत ख़बर है और ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करने वाला होता है। चीज़ें जो हैं, जो फ़ैसले होते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, वही रोक सकती है। तो ये फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा, आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, क्योंकि पहली मरतबा कम से कम एक रिपोर्ट और उसकी तयन किया गया। मसला इसमें, जैसे मैंने पहले कहा था कि इमरान पे बहुत ज़्यादा दबाव था। इतना दबाव था इमरान को कि इमरान को ये कहा गया था कि अगर आपने ये रिपोर्ट शाया की और इसको ना रोका तो हो सकता है आपकी हुकूमत चली जाए, जिसका कि मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आ गए थे, लेकिन आखिर में इमरान ने यह सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। और इमरान के इंतहाई चंद करीबी साथी, मैं बहुत इख्तिसार से कह रहा हूँ कि इंतहाई चंद करीबी साथी से उन साथियों से जब इमरान ने मशवरा किया इस सूरत हाल पर, तो उसमें यही फ़ैसला हुआ कि इस मामले को लेके चलना चाहिए। और इसमें एक और सबसे बड़ी शख्सियत भी हैं जिनके बारे में लोग शायद नहीं जानते, क्योंकि वो नहीं हैं, जो खातून अव्वल हैं पाकिस्तान की। उनका भी ये इमरान को मशवरा था कि हम अब अगर ये कुछ ना कर पाए तो हमारे लिए और आवाम के लिए जिनका हमने और आपने वादा किया था एहतसाब का, वो वादा न सिर्फ पूरा नहीं होगा बल्कि आवाम मायूस होंगे। तो फिर ये कहा गया उनसे कि इमरान साहब से कि जनाब, अगर आप ये रिपोर्ट निकालते हैं तो इसमें तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मुलविस निकलेगा। तो फिर ये इमरान से कहा गया, जो उनके खैरख्वाह थे या थीं, उन्होंने ये कहा कि आधा पाकिस्तान तो अगर निकलेगा इसमें मुलविस, तो कम से कम पूरे पाकिस्तान को इनकी चेहरे तो बता दिए जाएं। इमरान को ये कहा गया कि अगर आप सबको सज़ा नहीं दे सकेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कौम को पता तो लग जाएगा कि चोर कौन है, कौम को पता तो लग जाएगा कि लूटा किसने है, ताकि जब कभी इमरान अगर दोबारा जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि इमरान के जहन में ये बात थी कि अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो वो इस सिस्टम को गिरा देंगे। ये अभी भी इमरान के जहन में ये बात है और यही चीज़ सोच के इमरान ने की है कि कम से कम लोगों को, आवाम को तो पता लगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आवाम है असल में इस मुल्क के मालिक। आवाम को पता लगना चाहिए कि कौन चोर है, कौन बदउनवान है। हमेशा यही होता है कि यही शुगर माफिया, यही कार्टेल जो है, यही हुकूमतें बनाते हैं, यही जमातें बनाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता कि अगर ये चीज़, अगर रिपोर्ट ना आती तो नतीजा क्या होता कि नेक्स्ट टाइम में भी जब ये दोबारा जब लोग आते तो यही लोग जो हैं दोबारा मुंतखब हो जाते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि अब ये फ़ैसला दरहकीकत ये रिपोर्ट बहुत अहम है, ये सिर्फ रिपोर्ट ना समझे इसको, ये असल में ये रिपोर्ट निकाल के इमरान ने अपना बहुत बड़ा वादा किया है, बल्कि बॉल जो है वो आवाम के कोर्ट में डाल दी है कि अब आपने फ़ैसला करना है। और आपको ये पता लग गया कि कौन कौन है, जहाँ तक वो हो सकता है उसने लोगों को आया कर दिया। अब ये कहा जा रहा है, कुछ लोग बीच में ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें बुज़दार का नाम निकाल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बुज़दार का नाम निकाला नहीं गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के 350 सफ़ात के ऊपर ये रिपोर्ट है, उसके कई मंदरजात हैं। आगे जाके बुज़दार का नाम भी आएगा। बुज़दार से ज़्यादा तो जहांगीर तरीन थे, जिनके बारे में लोग कहते थे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहांगीर तरीन के मामला तय करा दिए थे। लेकिन उसके बावजूद जब असद उमर कमीशन में पेश हुए, इमरान से मशवरा करके गए, तो इमरान को, मैंने आपको याद हो कि अपने पहले से
آج سے 15 دن پہلے جب یہ کمیشن جس دن اسد عمر گئے تھے اسی دن میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، اور عمران خان کے الفاظ تھے کہ میں ہر شخص کے بارے میں صاف صاف بتا دوں گا، کیونکہ میرے پاس یہ چیز آئی تھی تو میں نے انکوائری کمیشن بنایا۔ تو وہی باتیں جا کے اسد عمر نے کہہ دیں، لہٰذا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ چھپایا گیا ہے، کسی کو نہیں چھپایا گیا۔ عمران خان کا سب سے اچھا تو جہانگیر ترین تھا، جہانگیر ترین کو آپ دیکھ لیں، اس کو سخت دھچکا لگا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ مجھ پہ جھوٹے الزام لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین پہ جھوٹا الزام نہیں لگا، اصل میں جہانگیر ترین نے اس جھوٹے نظام کا حصہ بن گئے جو ایک سلسلہ پاکستان میں چل رہا تھا۔ بذات خود ہو سکتا ہے کہ وہ بے ایمان نہ ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ، کیونکہ دلوں کا حال، نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس جھوٹے نظام کا حصہ بن گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ عمران خان صاحب نے آج یہ اپنا وعدہ پورا کیا، اور وہ تمام دوست جو بھی ان کے لوگ تھے جن سے کہ بہت زیادہ ان کے تعلقات تھے، جنہوں نے اس پارٹی کو کھڑا کیا تھا، جنہوں نے اس پارٹی کو پیسے دیے تھے، وہ سب کے سب جو ہے اس چیز کے اندر عیاں ہو گئے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، آج میں کچھ ٹی وی چینلز پہ کہہ رہا تھا، ایک دو رپورٹرز کا بھی مجھے فون آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رپورٹ تو یہ پہلے بھی آ گئی تھی، بس کچھ نہیں ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ کارروائی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرمنل سطح پر ہوگی، اور اس کے خلاف باقاعدہ پوری چارج شیٹ بن رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو لوگ اسمبلی میں چیخ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے آپ، جو پیچھے پس پردہ معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ریاست کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں اس حوالے سے ضروری ہے کہ معاملات کو جلد سے جلد نپٹایا جائے اور ریاست کو صحیح راستے پہ ڈالا جائے۔ یہ رپورٹ آ چکی ہے، اس کے بعد آئی پی پیز کی بھی آئے گی۔ یہ بھی کہا گیا 2-3 دن پہلے عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جناب اس رپورٹ کو 2 ہفتے کے لیے رکا دیا جائے۔ وہ 2 ہفتے رکوانے کی بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں بھارت جو ہے پاکستان کی طرف جارحیت کرے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا معاف کیجیے گا، اس حوالے سے میں اپنی پوری پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 15 دن پہلے بھی کہ بھارت نے جارحیت کا پورا پلان ترتیب دے رکھا ہے، فالس فلیگ اٹیک کا بھی ہے، کہاں وہ اٹیک کریں گے، وہ ساری باتیں میں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں لوگوں کو پتا تھا کہ بھارت یہ جارحیت کرے گا، اور اگلے 15-20 دن میں یہ فالس فلیگ اٹیک ہونے کا بہت زیادہ قوی ٹائم یہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کو 2-3 ہفتے اگر ڈیلے کر دیا جائے، عید کے بعد لے جائیں، تو شاید ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر دب جائے۔ لیکن یہاں بھی عمران خان نے انکار کر دیا، اس نے کہا جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، وہی بات تھی کہ کم از کم اگر میں سب کو سزا نہیں دے سکا تو کم از کم سب کے چہرے کو عیاں کر دوں گا۔ وہ یہ بات سامنے آ گئی۔ اسی طرح کل آپ نے دیکھا کہ ملاقات ہوئی تھی ISI کے چیف کی، اور آرمی کے چیف بھی تھے عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ملاقاتوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ملاقات کا پس منظر وہی تھا جو میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف جارحیت کی منصوبہ بندی کر چکا ہے، اور ہمیں چین، روس اور اس کے علاوہ 2-3 اور ملکوں کی ایجنسیز نے، جو دوست ملکوں کی ایجنسی، کیونکہ دیکھیے ایجنسیز کی شیئرنگ ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، تو وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ بھارت جو ہے بالکل کسی فالس فلیگ اٹیک کر کے اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے جارحیت کی، جس کے بہت زیادہ امکان ہے، تو یہ میں آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ یہ جنگ پاکستان بھارت کے ساتھ اکیلا نہیں لڑے گا، آپ کا برادر، دوست ملک چین اس جنگ میں برابر کا شریک ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایک بات ابھی تک کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے کوئی بڑی جارحیت کی پاکستان کے خلاف، تو پاکستان اس جنگ میں اکیلا نہیں ہوگا، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور بھارت کو، مودی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کی پوزیشن، ان کی دفاعی پوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیک وقت پاکستان اور چین، وہ پاکستان کے ساتھ بھی الحمدللہ نہیں لڑ سکتے، وہ پاکستان اور چین کے ساتھ بھارت بیک وقت نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ سارا اس وقت علاقے میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کی پوری کھلی چھٹی ہے بھارت کو، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی میں نے جو بتایا بھی تھا آپ کو کہ گزشتہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ایران کے ساتھ، جو انہوں نے بارڈر پہ فینسنگ لگانے کی بات کی تھی بلوچستان کے بعد، اس کی وجہ یہی تھی کہ بھارت بلوچستان کے ذریعے ایران سے لوگ آتے ہیں بارڈر پار کر کے، اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔
تو یہ جس وقت راحیل شریف صاحب تھے اس وقت بھی ان کو ایران کو بتایا گیا تھا کہ ان معاملات کو ختم کر دی جائے، اس میں کچھ کمی آ گئی، لیکن چونکہ اب بھارت نے پلان کیا ہوا ہے جارحیت کا، اور افغانستان میں ان کے سلیپنگ سیل جو ہے اب وہ کم ہونے لگے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہ امریکہ نکل رہا ہے، تو ایران کے اندر جو ان کے سلیپنگ سیل ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایران سے ابھی کہا ہے، یہ بات یہ نہیں کہ جس وقت یہ بات کی ہے باجوہ صاحب نے، جس وقت ایران کے اپنے آرمی چیف سے، تو ان کو یہ بات بتائی گئی، ان کو ساری انٹیلیجنس شیئرنگ دی گئی، ان کو جگہیں بتائی گئیں، ان کو نقشے دیے گئے، ان کے جو سیو ہیونز ہیں ایران کے اندر، ان کے بارے میں بھی پاکستان نے اطلاع دے دی ہے ایران کو کہ آپ ان کو دیکھیں، اگر وہ نہیں دیکھتے تو پھر پاکستان کو حق ہوگا کہ وہ خود از خود کوئی کارروائی کرے، جس میں سب سے بڑی کارروائی یہ ہوگی کہ وہ ہم فینسنگ لگائیں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، دیکھیے ٹالرنس اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے دو پڑوسیوں کے ساتھ پہلے ہی ہمارے بارڈر افغانستان اور بھارت، ہمارے دونوں بارڈر اس وقت جو ہے مطلب حالت جنگ میں ہیں، تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم تیسرا بارڈر بھی بے وقوفی کر کے یا جذبات میں آ کے کھول دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جو اب تک بات چیت فوج کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ فوج کی سفارتکاری بہت کامیاب جا رہی ہے، ایران اس چیز کو ریئلائز کرے گا، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو یہ پریشانی ہے کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کے اندر سعودی عرب نے بھی ریفائنری لگانے کا اعلان کر دیا ہے، تو ایران نہیں چاہتا کہ سعودی عرب بالکل اس کے ایران کے یہاں قریب بلوچستان میں یا گوادر میں آ کے بیٹھ جائے، تو یہاں ایران کے تحفظات ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے بھی تحفظ ہیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کو یہاں سے اس کو نہ منع کیا جائے، اور یہ جو اس طرح را اور بی ایل اے کے جو لوگ جو پاکستان میں جا کر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ جو دہشت گردی کریں گے اور جو پرووک کریں گے صورتحال کو، تو وہ اصل میں اس پس منظر میں 80 پیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہاں امریکہ کا انٹرسٹ ہے، تو ایک طرف امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، ایک طرف وہاں ایران کا بھی انٹرسٹ ہے، اور کسی نہ کسی طرح بھارت کو خیر انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ یہ تمام صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، اس تمام صورتحال کے پس منظر کو جو ہے پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے غالباً پرسوں شاید ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور آرمی کو بھی گو ہیڈ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ میرے یہ پیغام جو ہے، میرے رابطے ہوتے رہتے ہیں، بھارت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے جو وہاں ڈپلومیٹس وغیرہ ہیں، میں نے ان کو بھی کہا تھا، اور اب ویڈیو بھی لوگ دیکھتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے کوئی جارحیت کی تو بھارت بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ بھارت انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید افغانستان میں پاکستان کی حالات خراب ہیں، شاید ہمارے ساتھ بارڈر پہ ہماری سرحدی جھڑپیں چل رہی ہیں، شاید ایران سے ادھر سے ہو رہی ہے، ہم پاکستان کو دبا لیں گے، شاید پاکستان میں کرونا۔ یقین کیجئے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے جارحیت کی تو پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہی ایک دو چار چیزیں تھیں، اور میں اندرونی صورتحال آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ بالکل مطمئن رہیں انشاءاللہ۔ یہ دو اہم باتیں تھیں آپ سے اندرونی سطح پر کہ جو کچھ ہوا ہے، اور یہ معاملہ آگے جائے گا، اور یہ بالکل رکنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آج کی رپورٹ کے بعد زیادہ دباؤ آیا تو زیادہ یہ ہوگا کہ جو سسٹم آلریڈی گر رہا ہے، جس کو عمران خان نے پہلے ہی دلچسپی کا باعث نہیں رکھا، وہ سسٹم گر جائے۔ سسٹم کے گرنے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے اس میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے یہاں کسی نے میسج دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بس یہ رپورٹ جو ہے اب کر دی گئی ہے، لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کو چھپایا جائے گا، خاص طور پہ وہ کارٹیلز ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا جنہوں نے سبسڈی دی ہے۔ یہ ابھی میرے پاس کسی نے مجھے اسلام آباد سے میسج کیا ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چاہے سبسڈی دینے والے ہوں، وہ کارٹیلز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس رپورٹ کے اندر جو کہ تقریباً 350 صفحات پر مبنی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو بھی جہاں بھی ملوث پایا گیا اس کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس پہ عمران خان بالکل 100% اس کے اوپر پکے ہیں، اور جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو گو ہیڈ دیا ہوا ہے کہ آپ اگر احتساب کے حوالے سے اور ملک سے کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی دیکھیے، ایک عوام کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کی جو اصل مالک ہیں وہ عوام ہیں، وہ ہم لوگ ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ جب کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے، جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں ہر سطح سے۔
ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے اکثر و بیشتر کہ جب کوئی کرپٹ آدمی کو عدلیہ پکڑ لی ہے، اس کے بعد اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو لوگ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خیر مقدم وہی لوگ کریں گے جو بدعنوان ہیں. لیکن جب ایک اچھا کام ہوتا ہے، اگر آپ کا وزیر اعظم یا آپ کی حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو لوگوں کی طرف سے اس کی اپریسیشن بھی اسی طرح ہی آنی چاہیے. اور اگر اسی طرح اگر کوئی چور، اگر کوئی ڈکیت، کوئی بدعنوان آدمی اگر عدالت سے چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو سسٹم کا پتہ ہے کہ پولیس والے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح بناتے ہیں کہ گواہ غائب ہو جاتے ہیں، کچھ پیچھے سے ہماری بیوروکریسی ریکارڈ آگے پیچھے کر دیتی ہے. تو جب ججز کے کچھ ججز، یہ نہیں ہے کہ سارے ججز خدا نخواستہ کوئی بے ایمان ہے، ہم ان کی نیت پیش نہیں شک کر رہے، لیکن جب ان کے سامنے جو چیز پہنچتی ہے وہ ایویڈنس نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدعنوان بھی چھوٹ کے نکل جاتا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب نکل گئے. تو یہ صورتحال ہے. اس پہ عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب کبھی اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بدعنوان چھوٹتا ہے، تو کم از کم عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ دیکھیے ساری دنیا کے اندر جو باشعور قومیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں دیکھا ہے میں نے، امریکہ میں دیکھا ہے، ایون چھوٹے چھوٹے ملک، نیپال کا ہے. نیپال کی ایک مثال تھی، جب وہاں کے بادشاہ کو قتل کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ معاملہ تھے تو وہاں کے لوگ روڈوں پہ نکل آئے. تو ہم تو ماشاءاللہ بہت بڑی قوم ہے، بڑی باشعور ہے، تو ہمیں اس چیز پہ اپنی حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں واقعی یہ بدعنوان تھے اور بدعنوان لوگ ہیں، تو قوم ان کو پسند نہیں کرتی. میں جیسے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، یہ بات ابھی پھر میں ایک دفعہ دہرا رہا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب، یہ دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، ان کو انہوں نے بدعنوانی میں پکڑا. بدعنوانی میں پکڑنے کے بجائے اگر ان کو یہ جو ان کے اینٹی پاکستان، جو اینٹی اسٹیٹ معاملات تھے، ملک دشمن، اگر اس میں یہ پکڑتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بدعنوان تو آدھے سے زیادہ معاشرہ ہے. لیکن بہرحال چلیے الحمدللہ، حالات جو ہے جس طریقے سے آج یہ شوگر کی رپورٹ آئی ہے، اس سے بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ چہرے سامنے آئیں گے، اور بہت ساری چیزیں، اس کو صرف ایک شوگر تک نہ جائیں. جب یہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں مندرجات ہیں، جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی تو بہت سارے لوگ پکڑ میں آئیں گے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ جو پکڑ میں آئے گا اس کا محاسبہ کیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی چیز ہے. ان تمام الفاظ کے ساتھ میں اپنا آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پاکستان کو، جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، جو اس وقت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ مئی کے اندر اس کا پیک آئے گا، اور ابھی دیکھ رہے ہیں عید کا مسئلہ اور جو شاپنگز وغیرہ. تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے کسی بھی سے محفوظ رکھے، آپ لوگ کو یہ کوئی پریشانی، کوئی وبا خدا کرے نہ آئے. اور ایک آپ سے گزارش پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ پلیز خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. کوشش کریں اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے گھروں میں بیٹھیں. ایک دم مکمل آدمی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن کوشش کریں کہ بہت کم نکلیں، ضروری کام سے نکلیں. اپنے معاملات کو، جس نے مزدوری پہ جانا ہے، جس نے کام پہ جانا ہے وہ کام پہ جائے. جس نے ایک جگہ شاپنگ کا، اگر کسی گھر کی شاپنگ ہے عید کی، تو کوشش کریں کہ ایک آدمی چلے جائے. اس عید پہ نہ جائے نا سارے لوگ، نہ جائے پورا گھر، ایک گھر چلا جائے. تو یہ اگر تھوڑے تھوڑے بھی ہر آدمی، اگر ایک آدمی اگر ذمہ داری سمجھ کے کرے گا تو ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چند بیرون ملک معاملات کے حوالے سے میں آپ سے بہت اہم چیزیں ڈسکس کروں گا. خدا حافظ.